रब को पाने के 5 तरीके हैं। लोग कहते हैं कि इबादत से रब मिलता है। मैं कहता हूँ कि जब वो मिला ही नहीं तो इबादत किसकी करते हो? जब वो मिला ही नहीं तो इबादत किसकी करते हो? गौर से समझना इस बात को, बहुत अहम बात है। इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और शाहिद साहब को लाके मेरे सामने बिठा दिया जाता है। अब चूंकि मैं खुद शाहिद साहब को देख नहीं पा रहा, तो मुझे कोई बताने वाला बताएगा कि तुम्हारे सामने शाहिद साहब मौजूद हैं। अब मुझे या तो उस शख्स की बात पर एतबार और यकीन करना पड़ेगा या फिर उसकी बात से इनकार करना होगा। और अगर मैं अपनी आंखों से पट्टी उतार के शाहिद साहब को सामने बैठा हुआ देख लेता हूँ, तो वो हकीकत के तौर पर मेरे सामने आ चुके होंगे। तो उस वक्त मुझे ना एतबार करने की ज़रूरत है, ना झुटलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत को मैंने खुद देख लिया। तो ऐसा ही मामला हमारे रब के साथ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम्हारा रब ऐसी सिफात का मालिक है और वह मौजूद है, तुम्हारा माबूद है। अब चूंकि हम ज़ाती तौर पर उसे नहीं देख सकते, इसीलिए हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे तस्दीक करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं और उस पर यकीन करते हैं। इसलिए हम रब को मानते हैं। अब रब के बारे में हमें जो बताया गया है उसकी वजह से उस पर यकीन करते हुए हम उसकी इबादत करते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं, उसे एक हकीकत समझते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर कभी महसूस नहीं किया। तो वो मकाम जहाँ पर आप इस काबिल हो जाएं कि अपने रब को अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर महसूस करने लगें या उसको दरियाफ्त कर लें, उस मकाम पर इंसान कहता है कि मैंने अपने रब को पा लिया। इसके बुनियादी तौर पर 5 तरीके हैं। पहला, अवाम का तरीका। अब ये जान लीजिए कि हम में से हर शख्स अपने रब की ज़ात का एक तस्वुर, एक खाका अपने जहन में रखता है। ये तस्वुर से मुराद कोई सूरत नहीं है, एक ज़ात का एहसास हमारे अंदर मौजूद है। हर शख्स का दूसरे शख्स से एहसास मुख्तलिफ है। जिस तरह किसी एक इंसान के बारे में हम सब की राय अलग अलग होती है, अलग अलग एहसास होता है उस शख्स के बारे में, बिल्कुल इसी तरह रब की ज़ात एक ही है, लेकिन हर शख्स का अपना एक एहसास है जो उसके बारे में है, वो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होता है। फ़र्ज़ करें कि 15 लोग एक ही सफ़ में बैठे हैं, सब नमाज शुरू कर देते हैं, सब ने उसी ज़ात को अपने सामने मौजूद समझना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हर शख्स के जहन में उसकी ज़ात का तस्वुर और एहसास दूसरे से अलग होगा। कभी मुमासलत नहीं रखते, ये एहसास अलग होते हैं। तो उस तस्वुर को इंसान जब बार बार अपने जहन में लाता है और उसको अपने सामने महसूस करने की कोशिश करता है, तो बरसों की इबादत और इर्तिकाज़ तवज्जो की वजह से वो एहसास हमें हकीकत लगने लगता है। जिस तरह इंसान को किसी चीज़ का वहम हो जाता है, वो चीज़ हकीकत में होती नहीं है लेकिन इंसान को महसूस होने लगती है। इसी तरह से उसी कुव्वत को हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। हमारे जहन की वो जो सलाहियत है उसको हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हुए अपनी रब की ज़ात को और उसके बारे में जो तस्वुर है उसको खुद महसूस करने लगते हैं, बार बार की रिपीटिशन से। अब ये जान लीजिए कि इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है नमाज में इर्तिकाज़ तवज्जो पर, और बताया है कि जिस नमाज में दिल हाजिर ना हो नमाज होती ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही बस पढ़ के आ जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना। असल मसला यही है कि जब तक हम उसमें अपने कल्ब को हाजिर रखेंगे और पूरे तौर पर महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हमारा रब हमारे सामने मौजूद है, तो आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम उसको अपने सामने महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये इरफान नहीं है, ये एहसान की वो मंजिल हो सकती है जिसके बारे में आपसे कहा गया है कि रब की इबादत ऐसे करो गोया उसे देख रहे हो, जो वो एहसान की मंजिल हो सकती है। लेकिन ये मार्फत नहीं है, ये इरफान नहीं है। अपने रब के बारे में आपकी आगाही में इजाफा नहीं हुआ, आपके रब के बारे में
آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، آپ جس رب کو پہلے سے مانتے ہیں اسی کو محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی خیال سے احساس تک تو وہ اس کی ذات آج آ گئی، لیکن اس کے بارے میں آپ کے علم میں، آپ کے عرفان میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا طریقہ ہے عوام کا کہ اس تصور کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے جب وہ آپ کو ایک حقیقت کے طور پر اپنے سامنے محسوس ہونے لگے۔ آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران اسے محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو رب کو پانے کا دعویٰ ہوتا ہے عبادت کے دوران۔ جن لوگوں کو وہ صرف جائے نماز پہ ملتا ہے، جن لوگوں کو وہ صرف عبادت کے دوران ملتا ہے، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کا یہ احساس کوئی عرفان نہیں ہے، یہ وہ بنیادی طریقہ ہے، پہلا طریقہ جو سب عوام میں ممکن ہے، اور اسلام نے اسی کو سب سے پہلے عوام پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا طریقہ استدلال کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اہل فکر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کام لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے حقائق آج کے سائنسی دور میں ثابت ہو چکے ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہیں رب کی ذات کے موجود ہونے پر۔ جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اس دوسرے طریقے میں غور و فکر سے کام لیا جاتا ہے۔ جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور اس کائنات کو پورے غور و خوض سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کتنی حکمت ہے، کتنی اس میں قدرت ہے، اور اس میں کتنا نظم و ضبط ہے۔ تو یہ سب کچھ جان لینے کے بعد ہمیں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور خود عقلی طور پر اپنے ذہن کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا ہمارا رب موجود ہے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے اسے حقیقت میں دیکھ لیا، حقیقت میں پا لیا، کیونکہ یہ خود ایک دریافت کرنے کے مترادف ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر اسے دریافت کیا ہے، صرف کسی کی تقلید میں نہیں مانا، خود اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس تک پہنچے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے جو عوام کا طریقہ ہے۔ اس کو بھی عرفان نہیں کہتے۔ اس سے آگے چلیے، تیسرا طریقہ وہ ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرفان کا اور معرفت کا نام دیا ہے۔ اس طریقے میں اس سے ایک قدم آگے بڑھا جاتا ہے۔ مثال سے دونوں باتوں کو واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں ایک مصور نے ایک تصویر بنائی اور وہ کسی آرٹ گیلری میں لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی ایک شخص اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے رنگ، اتنی نظم و ضبط سے اور باقاعدہ اتنی صورتوں میں خود بخود ڈھل نہیں سکتے، لہٰذا اس کو بنانے والا کوئی موجود ہے۔ یعنی تصویر سے وہ صرف یہ دلیل لیتا ہے کہ اس کو بنانے والی ایک ذات موجود ہے۔ ٹھیک، یہ پہلا طریقہ جو استدلال کا طریقہ ہے یہ اس لیول میں آ جائے گا۔ لیکن جو معرفت کا طریقہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک شخص اس تصویر میں چھپے ہوئے پیغامات کو دیکھتا ہے، احساسات کو دیکھتا ہے، ان جذبات کو دیکھتا ہے جو اس تصویر میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان احساسات سے وہ مصور کی ذات کے احساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مصور نے کس خیال سے اس کو بنایا، اس میں کیا کیا پیغام سموئے ہیں۔ تو ان احساسات اور خیالات سے وہ مصور کی ذات کا پتہ رکھتا ہے۔ اس تصویر میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے وہ مصور کی سوچ کا، اس کے جذبات کا، احساسات کا اندازہ کرتا ہے، اور ان احساسات کے اندازے سے وہ اس کی ذات کی عظمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ تو اس تیسرے طریقے میں جب آپ قدرت کے مظاہر کو دیکھتے ہیں تو ان مظاہر سے اس کی ذات کے پیغامات کو سمجھتے ہیں کہ رب نے یہ سب کچھ کیوں بنایا، اس میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں علم کیا ہے۔ تو اس کائنات کی تمام چیزوں کی علم و حکمت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے رب کی صفات کو سمجھنے لگتے ہیں، اس کے کاموں سے، اس کے افعال سے اس کی صفات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ان کی صفات کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس کے بعد ہی آپ کو اس کی ذات کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں آپ پر روز ہزاروں راز کھلتے ہیں،
آپ کو نیا علم عطا ہوتا ہے، رب کے بارے میں آپ کے احساسات میں اور آپ کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو روز اس کی ذات ایک نئی شان سے نظر آتی ہے۔ یہی طریقہ معرفت کا طریقہ ہے جو غور و فکر سے تشکیل پاتا ہے۔ تفکر کا موضوع ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ کس کس چیز پر تفکر ہو سکتا ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر الگ سے بات کریں گے۔ اسلام نے اسی لیے تفکر کی ایک گھڑی کو عبادت کے 60 سال پر بھی فوقیت دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 60 سال کی عبادت سے آپ رب کو محسوس کرنے کے قابل نہ ہو سکیں، لیکن تھوڑی دیر کے غور و فکر سے آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اسے ذاتی طور پر جان سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو محسوس کیے بغیر اس کی عبادت کرنا اور چیز ہے، اور اس کے بارے میں جان لینے کے بعد اس کے بارے میں جو ہمارے جذبات اور احساسات میں تبدیلی آتی ہے وہ ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے جو آپ کی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ صوفیاء کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم ذکر، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ ذکر میں تمہیں استغراق حاصل ہو جائے، اس میں اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ تمہیں ارد گرد کا تو الگ بات ہے، اپنی ذات کا بھی پتہ نہ رہے، یعنی تم اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو جاؤ، تمہیں احساس نہ رہے، تمہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہے، تم صرف ذکر میں منہمک ہو جاؤ، تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے تم سمجھ لو کہ تم نے تصوف کی دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ اس کے بعد تم پر غیب کے دروازے کھلیں گے، تمہاری اولیاء اور انبیاء کی ارواح سے ملاقات ہوگی، تم فرشتوں کو دیکھو گے، تم آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو دیکھو گے، بیت المعمور تک پہنچو گے، عرش کے نظارے کرو گے، اور وہاں پر اپنے رب کی تجلیات اور انوار کا خود مشاہدہ کرو گے، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ انبیاء نے جس بات کی ہمیں خبر دی تھی وہ سب سچ ہے۔ تو یہی وہ مقام ہے جو صوفیاء کی انتہا کا مقام ہے، جس پر پہنچ کر حقیقت میں انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا، کیونکہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی آپ کے پاس ذریعہ ہے، وہ آپ کی روح ہے۔ استدلالی طریقے سے آپ عقل سے کام لے سکتے ہیں، اگر عقل سے بھی کام نہیں لینا تو محض تصور کی بنیاد پر ہی اس کی ذات کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی ذات تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ روح کے ذریعے ممکن ہے۔ آپ جسم کو چھوڑ کر اپنی توجہ کو روح سے جوڑ لیتے ہیں تو روحانی پرواز کے قابل ہوتے ہیں، تو روح کو لے جا کر آسمان کی بلندیوں پر اور عرش تک پہنچا کر آپ ان انوار کا اور ان تجلیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا۔ اب پانچواں طریقہ ہے قلندروں کا طریقہ۔ اب تصوف میں یعنی عام صوفی میں اور قلندر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ معرفت کا طریقہ یا مشاہدے کا طریقہ، ٹھیک ہے، ان دونوں طریقوں سے جب آپ اپنے رب کی ذات کو زیادہ سے زیادہ جاننے لگتے ہیں تو نتیجتاً آپ کو اس کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ذات کی عنایات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے، جس کو توکل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، اس کے حکمت کو اور اس کی مہربانیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیفوں میں بھی، رنج میں بھی اس کی رحمت نظر آنے لگتی ہے، تو آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے ہیں۔ جب اس کا عرفان آپ کو قریب سے حاصل ہو جاتا ہے تو آپ اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس پانچویں طریقے میں جب آپ کا رب سے ایک گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت رب اپنے وعدے نبھاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، رب اپنے وعدے نبھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو مجھ پر توکل کرے میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو توکل کے نتیجے میں جب وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پر اعتبار کرنے سے وہ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایسے ایسے کام ہونے لگتے ہیں جو ممکن نہیں ہوتے، اسباب کی حد تک ممکن نہیں ہوتے، لیکن اچانک ہو جاتے ہیں محض توکل کی وجہ سے۔ آپ کی دعائیں پوری ہونے لگتی ہیں، آپ کے کام غیب سے ہونے لگتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ اپنی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں۔ وہ چونکہ تصوف میں یا تفکر میں آپ کو خیالات میں جانا پڑتا ہے، آپ کو کسی اور دنیا میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس آخری طریقے میں آپ اسی دنیا میں اپنے سامنے اسے ایک واضح حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ روز آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے، اس کا کلام سنا نہیں جا سکتا۔ وہ انہی دنیاوی چیزوں کے ذریعے مختلف کتابوں میں مختلف لوگوں سے اور مختلف اشارات سے تمہیں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے، جو بھی تمہیں ضرورت پیش آتی ہے تمہارے سوال کرنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جا کر ہم سارے معاملات اس کی ذات پر چھوڑ کر اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی محبت میں ہم پر دیوانگی طاری ہوتی ہے تو اسی مقام کو ابتدائے قلندری کہا جاتا ہے۔ تو اس پانچویں طریقے میں بھی ہم اسے اس کائنات میں واضح طور پر خود بخود دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر طریقے کی تفصیل اور مراحل الگ ہیں، اس لیے یہاں پہ صرف مختصر جائزہ پیش کیا کہ 5 کون سے طریقے ہیں جن سے پہنچا جا سکتا ہے۔ پہلا عوام کا طریقہ، جس کو تصور کا طریقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا استدلال کا طریقہ، جس پر دلیل قائم کی جاتی ہے اور اس کی ذات کو صرف اس کی ذات کے بارے میں یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ واقعی وہ موجود ہے۔ تیسرا طریقہ ان دلیلوں سے آگے نکل کر اس کی معرفت حاصل کرنے کا ہے، وہ اہل غور و فکر کا طریقہ ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ تصوف کا طریقہ ہے، جس میں آپ روحانی طور پر مشاہدات کرتے ہیں، اسے مشاہدے کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آخری طریقہ اس پر اعتماد کا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں اس سے اس کی ذات کے موجود ہونے کا پتہ لگانے کا طریقہ ہے۔ ان 5 طریقوں کے نتیجے میں آپ اسے ایک حقیقت کے طور پر اپنے سامنے دیکھنے لگتے ہیں۔ جب رب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ان آنکھوں کے سامنے اس کی کوئی صورت نہیں آتی، بس وہ نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت بن کر، تو اس وقت انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا۔